अस्सलाम वालेकुम जी। द रांझा शो के साथ मैं हूं आपका मेज़बान तबस्सुम रियाज रांझा और आज मैं मौजूद हूं F84 में, जहां पे मेरे पीछे आप देख सकते हैं जामिया मस्जिद रहमतुल आलमीन के ऊपर मैं मौजूद हूं। और इस मस्जिद के अंदर एक बड़ी खूबसूरत चीज़ हुई, मैं आपको यहां पे दिखाता हूं कि इस मस्जिद के अंदर इन्होंने नया क्या क्या किया है। इस मस्जिद वालों ने एक इतनी अच्छी मिसाल कायम की है जिसका मेरे पास मैं समझता हूं कि कोई ना सवाल है और ना जवाब है। आप देख सकते हैं मस्जिद क्लिनिक, मस्जिद फार्मेसी, मस्जिद दस्तरखान, मस्जिद बैतुल माल, मस्जिद लैब, मस्जिद ट्यूशन सेंटर, मस्जिद लीगल एड फॉर्म, टेली कम्युनिकेशन, मस्जिद से मस्जिद नेटवर्क, मस्जिद मेडिकल, और इसके अलावा न जाने पानी की फराहमी और पता नहीं कितनी चीज़ें ये लोग दे रहे हैं। और इन्होंने आज नया क्या किया, नया इन्होंने ये किया मस्जिद वालों ने कि इनका जो नीचे लेडीज़ का रूम था, इन्होंने उस पूरे हॉल को यतीम बच्चियों के लिए शादी हाल में तब्दील कर लिया। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि आपको पता है निकाह को हमने आम करना है और आजकल की इस महंगाई के दौर के अंदर मैं ये समझता हूँ कि इससे अच्छी चीज़ कोई नहीं, क्योंकि इन्होंने शादी हाल नीचे बनाया। प्लेटें, गिलास, खाना पीना, उनके मेकअप करने की जगह उन्हें ये लोग कपड़े देते, एक एक चीज़ ये मस्जिद वाले उस तमाम शादी हाल का अफोर्ड कर रहे हैं। और अब मैं आपको नीचे लेके जाता हूँ जहाँ पे ये शादी हाल मौजूद है और मैं आपको दिखाता हूँ कि वो शादी हाल कैसा है, फिर इनकी जो फार्मेसी है वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये जी मस्जिद है, मस्जिद बैतुल माल, यतीम, माजूर, बेवा, नादार अफराद की फौरी मदद, ज़कात, सदकात के ज़रिए आप लोग तमाम, मैं ये समझता हूँ कि जो इन मस्जिद ये अब किसी एक शख्स ने किया, वो शख्स मैं आपको दिखाऊंगा कि उस शख्स की सोच को सलाम। मैं अपना हर कुछ उनके कदमों में रखता हूँ कि आजकल के दौर में, इतने महंगाई के दौर में, मैं समझता हूँ कि इतनी अच्छी सोच लाना, मैं समझता हूँ एक बहुत खूबसूरत और एक बड़ी बात है। नहीं जी, अब मैं आपको नीचे लेके जाता हूँ जहाँ पे इनकी फार्मेसी भी मैं आपको दिखाऊंगा, इनका शादी हॉल भी दिखाऊंगा, इनका जो लेडीज़ रूम है वो भी दिखाऊंगा, जो इन लोगों ने कपड़े देने होते हैं यतीम बच्चे बच्चियों को वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। नहीं जी, ये वो दरवाज़ा है, यहाँ लिखा हुआ है जी खुशामदीद जामिया मस्जिद रहमतुल आलमीन इस्लामाबाद में मस्जिद, ऑफिस, क्लिनिक, फार्मेसी, मैरिज हॉल, लाइब्रेरी और टेली क्लिनिक। ये बहुत अच्छी चीज़ें। ले जी, इस गेट से हम लोग एंटर होते हैं और मैं आपको तमाम चीज़ें इनकी दिखाता हूँ कि इतना अच्छा इनिशिएटिव मैंने अपनी लाइफ के अंदर कभी भी नहीं देखा कि इतनी चीज़ें एक ही जगह करना, ये एक बहुत खूबसूरत बात है। ले जी, ये मस्जिद की फार्मेसी है और मैं समझता हूँ कि बहुत खूबसूरत, और सब सारों से बड़ी बात कि इधर सफाई बहुत ज़्यादा है। ये जी इनके क्लिनिक हैं, अभी क्योंकि नमाज का टाइम है, ये लोग नमाज़ पढ़ने के लिए गए हुए हैं। यहाँ पे तमाम दवाइयाँ मौजूद हैं और यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट इनका इलाज किया जाता है। नहीं जी, इस हाल के अंदर अगर जाया जाए तो ये एक इनका यहाँ पे हॉल मौजूद है, यहाँ पे कुर्सियाँ मौजूद हैं, यहाँ पे दीनी तालीम दी जाती है। दीनी तालीम से मुराद ये है कि लेडीज़ यहाँ पे आती हैं, ठीक है, उन्हें दीनी तालीम दी जाती है। इस हॉल से अगर मैं आगे, ये हॉल भी बहुत खूबसूरत है और एक एक चीज़ अपनी जगह पे पड़ी है, सफाई हुई हुई है। और अब मैं आपको अगले हॉल में लेके जाता हूँ कि अगले हॉल के अंदर यहाँ पे क्या मौजूद है। लें जी, अब मैं इस हॉल के अंदर, इसे कहते हैं जी, जिस रूम में अभी हम लोग गए थे इसे लेक्चरार रूम कहते हैं। अब जिस रूम के अंदर मैं मौजूद हूँ इसे लेडीज़ रूम कहते हैं। बहुत ही खूबसूरत कालीनें, मैं ये समझता हूँ कि बहुत ही खूबसूरत, हर चीज़ बड़ी नफासत के साथ रखी हुई है। यहाँ पे दीनी तालीम दी जाती है, ये लेडीज़ का रूम है, यहाँ पे लोग नमाज़ पढ़ते हैं। और अब मैं आपको आगे जो इनका सारों से बड़ा इनिशिएटिव है, मैं समझता हूँ कि यतीम बच्चियों के लिए ये करना, मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी सोच है और अल्लाह इन्हें अजर दे। लेकिन जी, अब मैं आपको जिस जगह लेके जाऊँगा इसे कहते हैं इनका मस्जिद का जो ये शादी हाल है। ये जी मेरा कैमरामैन जूम करके आपको दिखाएगा कि ये लिखा हुआ है जी मस्जिद शादी हाल। ये जो जगह है, इस जगह के अगर मेरा कैमरामैन अंदर आए तो मैं आपको दिखा सकता हूँ कि इतनी खूबसूरत डेकोरेशन, ठीक है, मैं समझता हूँ जिस तरह बड़े से बड़े हम महंगे से महंगे शादी हॉल में जाते हैं, मैं समझता हूँ कि उतनी चमक और उतनी खूबसूरती वहाँ नहीं मिलती जितनी यहाँ पे है। हर चीज़ साफ़ है जी, प्लेटें, गिलास, और दूसरा ये खाना भी अपने पैसों से फ्री देते हैं। ये इधर तकरीबन को 50 के करीब लेडीज़ बैठ सकती हैं। इसी तरह
ساتھ والا ہال ہے وہ بھی بالکل اسی طرح 50 کے قریب وہاں بیٹھ سکتی ہیں. اور میں بلکہ آپ کو اگلا ہال دکھاتا ہوں, اور اس ہال کے ساتھ ساتھ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ پلیٹیں, گلاس, میرا کیمرہ مین اس سائڈ پہ دکھائے کہ پلیٹیں, گلاس, جگ, اس کے آگے تمام شادی کی چیزیں یہاں پہ موجود ہیں. اب جی آپ آ جائیں اس ہال میں, یہ ہال نمبر 2 ہے, ٹھیک ہے. اس ہال کے اندر بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ہی خوبصورت نفاست کے ساتھ تمام چیزیں پڑی ہوئی ہیں یہاں پہ. اور نکاح والی جو جگہ ہے وہ میں ابھی آپ کو آگے دکھاتا ہوں. اچھا, اس کے علاوہ میں آپ کو یہ اگر آپ دیکھیں کہ یہ 40 کلو کا یا 15 کلو کا تمام پلیٹیں یہاں پہ موجود ہیں. یہ اس کے اندر کھانے دیے جاتے ہیں, یعنی کہ یتیم بچیوں کی جو شادی کا انیشیٹو انہوں نے کی ہے, میں سمجھتا ہوں آج تک ایسا کہیں بھی نہیں میں نے دیکھا, ٹھیک ہے. اب میں آپ کو برائڈل روم میں لے کے جاتا ہوں کہ جہاں پہ لیڈیز کے کپڑے موجود ہیں, ان کے میک اپ کرنے کی چیزیں موجود ہیں, اور بھی جو مجھے نظر آئے گا میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گا. اچھا, یہ ان کی جگہ ہے جہاں پہ میں آپ کو دکھاؤں کہ باہر بھی اتنی ان کے پاس کافی نظام کے اندر ان کے پاس یہ چیزیں موجود ہیں. اچھا, اب اگر اندر آئیں تو آپ یہاں جوتوں سے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ شادی والے, یہ بیگ, یہ ان کے کپڑے, یہ تمام چیزیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ میک اپ بھی کیا جا سکتا ہے. اور یہ تمام چیزیں یہ لوگ یتیم بچیوں کو دیتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ یتیم بچی کے, جو بھی یتیم ہوتا ہے اس کے سر کے اوپر جب ہاتھ پھیرتے ہیں تو جتنے بال ہوتے ہیں اللہ اتنی نیکی دیتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس زندگی کے اندر اگر جتنا انہوں نے کر دیا, میں نہیں سمجھتا کہ ہسٹری میں, پاکستان کی ہسٹری میں آج تک میں سمجھتا ہوں اتنا اچھا کام کسی نے بھی نہیں کیا جتنا انہوں نے کیا. یہ ایک بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ٹھیک ہے, ان سے بھی میں بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ یہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں. اور بیٹھیں جی, بیٹھیں جی. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام مراد ہے, میں مسجد رحمۃ اللہ عالمین کے انتظامیہ میں ہوتا ہوں. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ مسجد رحمۃ اللہ عالمین میں مختلف رفاہی سرگرمیاں چل رہی ہوتی ہیں. ریسنٹلی ہم نے ایک پروجیکٹ لانچ کیا جو مسجد میرج ہال ہے. اس میں ہم 2-3 فیسلٹیز دیتے ہیں الحمدللہ. جو مستحقین فیملیز ہیں اس کو 2 میرج ہال, مسجد میرج ہال ہم پرووائڈ کرتے ہیں ان کو. لیڈیز کے لیے علیحدہ انتظام ہے, جینٹس کے لیے الگ سے ہے. اس کے ساتھ ہم برائڈل روم کی فیسلٹی دیتے ہیں اور دولہا دلہن کے لیے ایک مناسب سا اسٹیج بھی پرووائڈ کرتے ہیں. اس کے ساتھ تمام جو کیٹرنگ آپ نے دیکھی ہوگی یہ ہم پرووائڈ کرتے ہیں. اگر کوئی ایسی مستحق فیملی ہے جو بالکل بھی جن کے والدین افورڈ نہیں کر سکتے, ان کو کھانا بھی مسجد رحمۃ اللہ عالمین پرووائڈ کرے گی. یہ جو عروسی ملبوسات ہیں یہ دولہا اور دلہن کو جامع مسجد رحمۃ اللہ عالمین اسلام آباد کی جانب سے گفٹ کیے جائیں گے. ماشاءاللہ جی, ماشاءاللہ. اور میں اپنے کیمرہ مین کو کہوں گا کہ یہ زوم کر کے دکھائیں کہ یہ بہت ہی خوبصورت ہیں. میں سمجھتا ہوں جس طرح ہم لوگ عام شادیوں کے اندر کپڑے استعمال کرتے ہیں, میں سمجھتا ہوں یہ اس سے بھی مہنگے. مجھے یہ بتائیں بھائی جان کہ اتنی اچھی سوچ, اس کے اندر کتنے لوگوں کے دماغ لگے ہوئے تھے, اور یہ اتنا اچھا عمل کرنے کے اندر آپ کو پتہ ہے کافی پیسے لگ جاتے ہیں, اس کا ارینجمنٹ کیسے ہو؟ بس یہ جو اس ادارے کے سرپرست ہیں ڈاکٹر عبید الرحمن بشیر صاحب مختلف پروجیکٹس پہ کام کر رہے ہوتے ہیں, اور میں ان کے ساتھ میرا کافی وقت گزرا ہے. تو میں یہ بتاؤں آپ کو کہ وہ اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں بس شروع کرو, اللہ تعالیٰ اس میں مدد فرمائیں گے. تو بس شروع کر دیا ہے. مسجد کے جتنے بھی نمازی ہیں قافلہ رحمت ہے, انشاءاللہ یہ رحمت کا قافلہ جڑتا جائے گا, اور انشاءاللہ سینکڑوں نہیں ہزاروں انشاءاللہ لاکھوں انشاءاللہ یہاں سے ہم پر امید ہیں کہ یہاں سے انشاءاللہ بچیاں رخصت ہوں گی انشاءاللہ. ماشاءاللہ جی, ماشاءاللہ. انہوں نے بڑی پیاری بات کی ہے کہ جب انسان کوئی چیز ٹھان لیتا ہے کرنے کی تو وہ اپنا کام کر کے دکھاتا ہے. بہت شکریہ جی. لیکن جی آگے چلتے ہیں. ان کے ایک اور ہال ساتھ میں موجود ہے, وہاں بھی لیڈیز کی کافی چیزیں پڑی ہیں, میں آپ کو وہ بھی دکھاتا ہوں. یہ الایمان مطبوعات ہیں جس کے اندر کتابیں کافی پڑی ہوئی ہیں اسی طرح. اور یہ مسجد میں سمجھتا ہوں بہت ہی زیادہ خوبصورت مسجد ہے. اور اگر آگے آئیں تو ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ادھر ایک اور ہال موجود ہے. اس ہال کے اندر میں آپ کو کپڑے دکھاتا ہوں کہ جو کپڑے یہاں پہ موجود ہیں, ٹھیک ہے, آپ میرے ساتھ آ جائیں. لیکن یہ ان کا ایک اور کمرہ موجود ہے جس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لیڈیز اینڈ جینٹس کے درجنوں کی تعداد میں اور بڑے خوبصورت کپڑے یہاں پہ موجود ہیں. میرا کیمرہ مین زوم کر کے دکھا سکتا ہے کہ مردوں کے, عورتوں کے, جناب شیروانی تک A to Z چیزیں یہاں پہ موجود ہیں. اچھا, ادھر انہوں نے ابھی اس چیز کے ارینجمنٹ کے لیے یہ لوگ کافی کام کر رہے ہیں ابھی, کیونکہ انہوں نے نیا یہ سیٹ اپ شروع کیا, اس وجہ سے یہ چیزیں کچھ یہاں باہر پڑی ہوئی ہیں. جس طرح وقت گزرے گا
انشاءاللہ یہ لوگ اس چیز کو بالکل ایک سینس میں لے کے آ جائیں گے. ایک چیز آپ کو سمجھ لیں کہ یہ ایک ایسی چیز ہے, میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جو یتیم کی جو شخص دعا لے جاتا ہے وہ زندگی میں کبھی ناکام نہیں ہوتا, کیونکہ ہمارے والدین ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, ماں جسے دعا دے دے وہ اس کی زندگی بن جاتی ہے. اور یتیموں کی شادی کرنا, ٹھیک ہے, ان کے جو ڈاکٹر صاحب ہیں, میں اب ان کے پاس جاؤں گا, ان سے میں آپ کی ملاقات کرواؤں گا کہ ان کے اندر جو اتنی خوبصورت سوچ تھی وہ کہاں سے آئی, اور وہ اگلے 5 سال بعد اپنے آپ کو کہاں دیکھ رہے ہیں. میں ڈاکٹر صاحب کے پاس بھی آپ لوگوں کو لے کے جاتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب جو ہیں, ٹھیک ہے, وہ اندر اپنے کمرے میں موجود ہیں, ٹھیک ہے, میں ان سے بھی بات کرتا ہوں اور پوچھتا ہوں کہ اتنی اچھی چیز, یقین کریں کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہسٹری کے اندر آج تک اتنا اچھا کام کسی نے نہیں کیا جتنا انہوں نے کیا ہے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بیٹھے رہیں, آپ بیٹھے رہیں, آپ بیٹھے رہیں, آپ بیٹھے رہیں, آپ بیٹھے رہیں. ایسی نہیں ہوگا, مہمان کھڑا رہا ہوں. نہیں, کون سی بات ہوئی. بہت شکریہ جی, بہت شکریہ. میرے ساتھ جی ڈاکٹر صاحب موجود ہیں, اور میں اپنے آپ کو بہت خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ میرے ساتھ ایک اتنا عظیم شخص موجود ہے جن کی اتنی اچھی سوچ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایسی سوچ والے لوگ اگر زیادہ ہوں اس ملک میں تو یہ شاید ملک کب کا ترقی کر چکا ہوتا. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے ٹائم دیا. سب سے پہلے آپ کا شکریہ کہ آپ لوگ آئے, اور آپ جو الفاظ کہہ رہے تھے آپ کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے, لیکن ہم انتہائی میں گناہ گار انسان ہوں, عاجز انسان ہوں. آپ کی محبت ہے کہ آپ مجھے ان الفاظ سے یاد کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ اتنی اچھی سوچ ہے, ہم 22 کروڑ عوام ہیں, 22 کروڑ عوام بھی اس لوگوں کے پاس اربوں خربوں روپے ہیں, کوئی نہیں لگاتا, ٹھیک ہے, ایک بندہ ارب پتی ہے, وہ خود 10 بار حج پہ چلا جائے گا پر کسی یتیم کو نہیں لے کے جائے گا, کسی غریب کو نہیں لے کے جائے گا. آپ کے اندر اتنی اچھی سوچ آنا کہ آپ نے یتیموں کے لیے کیا, یہ سوچ آپ کو کہاں سے آئی؟ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء, یہ اللہ کا فضل ہے, وہ جسے چاہے عطا کرتا ہے. یہ سوچ کوئی نئی سوچ نہیں ہے, یہ آئیڈیا کوئی نیا آئیڈیا نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجدیں اور ان کی مسجد اسی طرح کی جھلکیاں چھوڑ کے گئی ہے. ہم 22 کروڑ ہو کے 40 کروڑ بھی ہو جائیں, ہم اس وقت تک اپنا آپ نہیں سدھار سکتے جب تک ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کے نہ سوچیں. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے بارے میں ہم یہ سنتے ہیں کہ وہاں پہ ایک خاتون آتی ہے, وہ اپنے شوہر کے حوالے سے ایک شکایت کرتی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں اس کا مسئلہ حل کرتے ہیں. بیٹی آتی ہے, باپ کے ایک فیصلے کا شکایت کرتی ہے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بیٹی کا مسئلہ وہیں پہ حل کرتے ہیں. ایک قیدی آتا ہے, اس کو وہیں پہ باندھ دیا جاتا ہے. ایک جنگ آتی ہے, لشکر مسجد میں بیٹھ کے ترتیب طے پاتا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھ ہی کے وہاں پہ جو حبشی کھیل رہے ہوتے ہیں ان کا کھیل دکھاتے ہیں. اسی مسجد میں ایک صحابی زخمی ہوتے ہیں, ان کی تیمارداری کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مسجد میں رکھ لیتے ہیں. اسی مسجد کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کرتے ہیں, ساتھ ہی امہات المومنین عبادت کے لیے اپنا خیمہ گاڑ لیتی ہیں. یہ ہماری مسجد تھی, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد تھی, جو ایک NGO تھی, جو ایک اسکول تھا, جو مرکز عبادت تھی, جو سفارت کاری کا مرکز تھی, جہاں پہ خبریں جمع ہوتی تھیں, جہاں سے خبریں بھیجی جاتی تھیں, جہاں پہ لشکر ترتیب پاتے تھے, جہاں پہ انصاف ملتا تھا, جہاں پہ سہارا ملتا تھا, اور جہاں پہ لوگوں کے دکھوں کا مداوع ہوتا تھا. وہ مسجدیں اور وہ کلچر اسی وجہ سے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو, اور بہت سی وجوہات کی وجہ سے تو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کہا گیا. وہ صرف الفاظ تو نہیں قرآن کے, اس کے پیچھے ایک بہت بڑی حقیقت تھی, اللہ تعالیٰ کی ایک منصوبہ بندی تھی. ان منصوبوں سے ہم ہٹ گئے, ان راہوں سے ہم بھٹک گئے, ان الجھنوں میں ہم چلے گئے جو ہماری نہیں ہیں. ہم اپنی آسائشوں سے, اپنی اسلام کی دی ہوئی سہولتوں سے نکل کے ہم دنیا کے کانٹوں میں الجھ کے رہ گئے. ہمیں ادھر ہی پلٹنا ہوگا, وہیں سے سب آئیڈیا ملیں گے, وہیں سے سب سوچیں آئیں گی, وہیں سے سب سیرتیں نکھریں گی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, آپ نے بہت پیاری بات کی. ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ نے یہ پروجیکٹ شروع کیا تو آپ کو پتہ ہے اس کے اندر کافی پیسے لگ جاتے ہیں, ٹھیک ہے, مشکل ہوتی ہے, تو کبھی بیچ میں رکاوٹ تو نہیں آئی اس کام میں؟ میرا رب بے نیاز ہے اور وہ بے نیازی کو پسند کرتا ہے. یہاں پر آج تک جتنے بھی منصوبے چل رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کی توفیق سے بیٹھ کر لکھنے کی بات تو دور کی, کبھی ایک لمحے کے لیے سوچا بھی نہیں کہ اتنے پیسے چاہیے ہوں گے کام کرنے کے لیے, وہ پیسہ آئے گا تو کام کریں گے. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہاں پر یہ رب کا فضل ہے. جتنے کام چل رہے ہیں یہ بس ہم کام کر رہے ہیں. ہماری مسجد رحمۃ اللہ عالمین کی یہ پالیسی ہے, جو اہل خیر خود آ کے شامل ہوتے ہیں, مطمئن ہوتے ہیں, وہ اپنی امانتیں دیتے ہیں, ہم ان کو خرچ کر دیتے ہیں. ہم اس ہاتھ کو, امامت کے اس ہاتھ کو کسی کے آگے پھیلاتی نہیں, اس لیے کہ ہمارا یہ یقین ہے کہ اگر ہم نے یہ ہاتھ لوگوں کے سامنے پھیلانا شروع کر دیا, اللہ اس کو کبھی بھرنے نہیں دے گا.
اور اس خالی ہاتھ سے اگر ہم نے اخلاص کے ساتھ ارادہ کر لیا اور بانٹنا شروع کر دیا، اللہ تعالیٰ اس کو کبھی خالی نہیں ہونے دے گا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ڈاکٹر صاحب پہلی شادی میرا خیال ہے شاید 13 تاریخ کو آ رہی ہے، پرسوں انشاءاللہ جی پہلا پرسوں۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ ابھی تک تقریباً کتنی رجسٹریشن ہوئی؟ ابھی تک جو لوگ آئے ہیں جنہوں نے مختلف فیملیز کے لوگ ہیں، درجنوں نہیں سینکڑوں کی تعداد میں یہاں پہ رابطہ کر چکے ہیں، وزٹ کر چکے ہیں، اور چونکہ شادی کی تاریخیں طے ہونی ہوتی ہیں، فنکشن اور رشتہ داروں کا معاملہ ہوتا ہے، تو میرے خیال میں اس وقت کوئی 20 سے زیادہ خاندان اپنی رجسٹریشن کروا چکے ہیں، اور آخری جو تاریخیں وغیرہ ان کی طے پا رہی ہیں، جبکہ سینکڑوں جو ہیں اب سن کے حیران ہو کے یہاں پہ آ رہے ہیں۔ اور مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ ہم اس کلچر کے ذریعے پورے پاکستان میں ایک ایسی تبدیلی آئے گی کہ لاکھوں بیٹیاں جن کے بال سفید ہو جاتے تھے، اگر مسجدوں والے دل بڑا کر لیں تو ان پہ اربوں روپے کے جو ہمیں اخراجات چاہیے ہوتے تھے وہ ان کے بغیر ہی اپنے گھروں کو رخصت ہوں گی۔ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ، آپ نے بہت ہی پیاری بات کی ہے، کیونکہ جو نکاح ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جس دن بچی جوان ہو شام ہونے سے پہلے اس کا نکاح کر دیا جائے، اسی لیے کیا جاتا ہے تاکہ وہ لوگ برائی سے بچیں۔ اور ڈاکٹر صاحب نے بڑی پیاری بات کی، اور اللہ آپ کو جی بہت لمبی زندگی دے۔ میری دعا ہے کہ آپ جیسے لوگ اس دنیا میں بہت کم ہیں، ٹھیک ہے، ہم سمجھتے ہیں آپ اس قوم کے لیے رول ماڈل ہیں۔ مجھے ڈاکٹر صاحب جاتے جاتے یہ بتائیں کہ جو کلینک ہے آپ لوگوں کا، اس کا کیا حساب کتاب ہے؟ وہاں کتنے بجے سے کتنے بجے تک کھلتا ہے وہ، اور وہاں ادویات کے کیا کوئی پیسے دینے پڑتے ہیں یا فری آف کاسٹ ہے؟ اگر کوئی ہمارے شہر میں بیمار ہے اور اس کے پاس دوائی کے پیسے نہیں ہیں، وہ یہاں پر آ جائے، ڈاکٹر بیٹھے ہیں، اپنا علاج کروائے، مسجد فارمیسی موجود ہے، دوائی لے لے اور چلا جائے، یہی اس کا حساب کتاب ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ آپ کو لمبی زندگی دے ڈاکٹر صاحب۔ ڈاکٹر صاحب میں سمجھتا ہوں اس ملک کے رول ماڈل ہیں، ہر شخص کو چاہیے کہ یہ ایک سوچ ہے، ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر صاحب جو سب کو اچھے لگ رہے ہیں وہ اس لیے لگ رہے ہیں کہ ان کی سوچ بہت پازیٹیو ہے، انہوں نے لوگوں کے بارے میں سوچتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کو اللہ نے بہت کچھ نوازا ہوا ہے، ڈاکٹر صاحب بھی گھر بیٹھ سکتے تھے، کچھ نہیں کر سکتے تھے، ان کے پاس کافی پیسے تھے، ان کی اچھی زندگی گزر سکتی تھی، ڈاکٹر صاحب کیوں نکلے؟ ہم لوگوں کے لیے نکلے، غریبوں کے لیے نکلے۔ تو کیوں نہیں ہم سارے لوگ اس بات کو اپنے ذہن کے اندر سمجھ جاتے کہ یار اوروں کے لیے جیو، ہمارا اس دنیا میں آنے کا کوئی مقصد ہے۔ ڈاکٹر صاحب ہم لوگ اس مقصد کو بھول چکے ہیں، ہم لوگ صرف اس دنیا کے ہی ہو کے رہ جائیں گے کہ بھئی ہم لوگ گاڑیاں لیں، گھر لیں، زیادہ سے زیادہ بینک بیلنس بھریں اور ہم اس دنیا کے ہو جائیں۔ ایسا نہیں ہوتا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار نے ایک دن موت کا مزہ چکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی ارب پتی ہے اس نے بھی مرنا ہے، کوئی غریب ہے اس نے بھی مرنا ہے۔ کیا چیز پیچھے رہ جاتی؟ اس طرح کے کام پیچھے رہ جاتے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح کا ڈاکٹر صاحب نے کام کیا، اللہ انہیں لمبی زندگی دے۔ ڈاکٹر صاحب مجھے جاتے جاتے یہ بتائیں کہ آپ اگلے 5 سال کے اندر باقی مسجدوں میں بھی یوں ہی کی کوئی آپ نے پروجیکٹ بنائے ہوئے؟ جب کوئی نیکی اللہ تعالیٰ شروع کروا دیتے ہیں تو اس نے کتنا پھیلنا ہے یہ ہم انسانوں کو نہیں پتہ ہوتا۔ ہمیں صرف اتنا کہا گیا کہ ہم کوشش کریں۔ اس کوشش کے جو قرآن کریم کی ایک آیت ہے کہ جو ہمارے لیے کوئی نیکی کرتا ہے، نزد لہو فیہا حسنا، ہم اس میں جمال اس کو دکھا دیتے ہیں، اس کا جمال بڑھا دیتے ہیں۔ مجھے یہ تو نہیں پتہ کہ 5 سال میں کیا ہونا ہے، لیکن مجھے یہ پتہ ہے کہ اگر ہماری اس کاوش سے کوئی ایک ماں جو در بدر ٹھوکریں کھا رہی تھی، اس کو اگر سکون مل گیا، اس کی آہ کے ساتھ دعا نکل گئی، ہماری آخرت پکی ہے۔ میرا اسی لیے پیغام ہے پاکستان کی ہر بیوہ ماں کو، اب اپنی بیٹی کی رخصتی کے لیے جوڑنا بند کر دے۔ ہم مسجدوں والے اپنی بیٹیوں بہنوں کو خود رخصت کریں گے، ہم اپنی بیوہ ماؤں کو، میری ماں کو اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کے لیے محتاج نہیں کیا، اب میرے پہ فرض بنتا ہے کہ میں دوسروں کی ماؤں کا احساس کروں۔ میں اپنے محنت کش سفید پوش بھائیوں کے لیے پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اپنی بیٹیوں کی رخصتی کے لیے قرضے لینا اور اپنے آپ کو ہلکان کرنا، در بدر جا کے مانگنا، اس کو چھوڑ دیں۔ مسجدیں انشاءاللہ اپنے بھائیوں کو سنبھال لیں گی۔ میں اپنے خوشحال طبقے کو پیغام دینا چاہتا ہوں، آپ نے جو ایک کلچر پیدا کر دیا ملک میں شادی بیاہ پہ اسراف کا، اس سے جو نکلنا چاہتے ہیں، ہم نے آپ کے لیے اب ایک متبادل نظام بنا دیا ہے۔ آئیے آپ بھی آغاز کیجئے، اپنے بیٹے بیٹیوں کو یہاں سے رخصت کیجئے، ان کے ولیمے کیجئے، اور سب سے بڑی چیز مسجدوں والوں کے لیے مسجدیں کھولیے۔ امت کی بیٹیاں در بدر ہیں، ہماری مائیں دھکے کھا رہی ہیں۔ ہم لوگوں کو خطبہ تو سناتے ہیں کہ محمد بن قاسم نے ایک خاتون کی پکار سنی اور وہ کہاں سے کہاں پہ چلتا آیا اور لشکر بھیج دیا۔ ہماری تو مسجد کے دروازوں کے اوپر مائیں بیٹھ کے سفید پوش باپردہ مائیں وہاں پہ دھکے کھاتی ہیں، اور ہم ہیں کہ خطبے دے کے گھر چلے جاتے ہیں۔ اس لیے مسجدوں کو کھولیے، مسجدوں کو مرکز محبت، مرکز خدمت، مرکز سہولت بنائیے۔ ان بیٹیوں میں سے کسی ایک نے قیامت کے دن ہمارا گریبان پکڑ لیا
تو ہمارا رخ دوسری طرف کر دیا جائے گا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ڈاکٹر صاحب نے بہت ہی خوبصورت بات کی ہے کہ کوئی بھی شخص ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ کے دل کی بات ہوتی ہے۔ ہم لوگ یہ چیز دکھا رہے ہیں، ہم لوگ کوئی مشہوری کے لیے نہیں آئے ہوئے، ہم لوگ ایک مثال آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ جس طرح ڈاکٹر صاحب کر سکتے ہیں اس طرح آپ لوگ بھی کر سکتے ہیں۔ ارب خرب پتی اربوں لوگ یہاں پہ موجود ہیں جن کے پاس خربوں روپیہ موجود ہے، صرف کیا ان کی سوچ چینج کرنے کے لیے ہم لوگ ایسی سٹوریز سامنے لے کے آتے ہیں کہ آپ لوگوں کی سوچ چینج ہو۔ اور میں جاتے جاتے پوری قوم سے ایک ریکویسٹ کروں گا، ڈاکٹر صاحب جیسے لوگ اس دنیا میں بہت کم ہیں۔ ہم پاکستان کی بات کیجئے تو پاکستان کے اندر تو 22 کروڑ عوام ہے، ٹھیک ہے، ہر بندے کی الگ سوچ ہے، مگر ڈاکٹر صاحب جیسے لوگ اس پوری دنیا میں بہت زیادہ کم ہیں۔ ان کا ساتھ دیں، اس مسجد کا ساتھ دیں، اور اس طرح کے جتنے کام ہیں، ڈاکٹر صاحب یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ سارے کا سارا ادھر ہی کریں، نہیں، اور بھی لاکھوں کروڑوں کام ہیں کرنے والے۔ آپ لوگ دل تو کھولیں، آپ لوگ کسی غریب کے لیے نکلیں تو صحیح۔ نہ جانے کتنی مائیں صرف دوائی کے پیچھے، ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے، وہ دوائی نہیں لے پاتی، مر جاتی ہیں۔ وہ مائیں تو سب کی سانجھی ہوتی ہیں، اور بہنیں تو سب کی سانجھی ہوتی ہیں۔ اس لیے میں پوری قوم کو کہوں گا کہ اگر آپ لوگوں نے کچھ بننا چاہتے ہیں، کل ہم نے مر جانا ہے، ہم نے اگلے جان جانا ہے، تو ڈاکٹر صاحب جیسی سوچ لے کے آپ لوگ زندگی میں آگے بڑھیں۔ انشاءاللہ ملیں گے آپ سے اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اپنے میزبان تبسم ریاض رانجھا کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔